a positivity in every negativity even. हर फैसला करना पड़ा मुस्बित नताइज के लिए। हर फैसला करना पड़ा मुस्बित नताइज के लिए। सीधा किया अमीन होता है तो वो यहाँ दरिया जो है वो एक फर्द से लेकर अपनी पूरी तहजीबी जो एक शऊर है उसके साथ तारीख के साथ जोड़ता हुआ दरिया है। और जहाँ जहाँ से भी उनकी शायरी का ये दरिया गुजरता है वहाँ यकीनन वो अपने रंग छोड़ता है, अपने असरात छोड़ता है। और एक बार फिर मैं अपनी दानिश में जो समझ पाई उस पर लिखूँगी इंशाअल्लाह तफसील से। और अभी के लिए मैं सिर्फ एक तारुफी कलमात थी इस किताब के लिए जो इसके शायान निशान अगरचे नहीं है लेकिन एक तारुफी सतह पर इसको कबूल किया जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत अंदाज़े बयान के साथ मोहतरमा मेरा अशफाक साहिब इज़हार ख्याल फरमा रही थी। इससे पहले कि मैं स्टेज की तरफ बढ़ूँ मैं चाहूँगा कि कुछ दो चार जुमले मैंने इसके फ्लेज पर लिखे थे वो पढ़कर साहिब सर सुना देता हूँ। जनाब अली अकबर अब्बास का नाम गज़ल और गीत निगारी के हवाले से उर्दू अदब में एक मोतबर मकाम रखता है। तशनगी रह गई उनका ऐसा शेरी सरमाया है जो अपने असलूब फ़िक्र और तख़य्युल के लिहाज से महासिर शुअरा में इख्तिसासी मुताला का तकाजा करता है। जनाब अली अकबर अब्बास की इस शेरी तसनीफ़ में उनका तख़य्युल एक ऐसे परिंदे की तरह फ़िक्र की बुलंदी पर माइल परवास है जो अपनी मंजिल की शनाख्त कर चुका है। उनकी शायरी महज शायरी नहीं बल्कि एक ख़ास नज़रिए के तहत लिखी जाने वाली शायरी है। ऐसा नज़रिया जो सच्चाई और हकीकत पर मबनी है। इनके अंदर का इंसान पुरअमन मुआशरे का ख्वाह है। इनकी शायरी में माशरती निज़ाम की ज़बमुहाली और नाइंसाफ़ियों की सिसकियाँ सुनी जा सकती हैं। वो अपने अफ़कार का बलबला इजहार शेर की नगमगी में इस कदर खूबसूरती से ढालते हैं कि उनकी आवाज़ कारी को अपने दिल की आवाज़ महसूस होती है। जनाब अली अकबर अब्बास मुतनव्वो बहूर में शायरी तख्लीक करते हैं। मुतदारिक और मुतकारिब जैसे हम मिजाज अरकान पर मुश्तमिल मुरक्कब बहरे हों या बहरे रमल हज़ल या बहरे खफीफ हो, इनके अशार की बुनत जुस्त और मज़ामीन की नुदरत अशार की रवानी और नगमगी में तवानाई का जादू भरती नजर आती है। हम सब की दुआ है कि आप इसी तरह खूबसूरत अशार तख्लीक करते रहें। साहिब सदर अब मैं चाहूँगा कि साहिब किताब यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी कुछ हमें सुना दें और कुछ इज़हार ख्याल अगर करना चाहें जनाब अली अकबर अब्बास साहब सबकी आलियों ने यहाँ तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले तो मुझे आप सब की आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यकीनी तौर पर ख़ास तौर पर मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अशफाक मंजर साहब, खालिक सरगाना साहब, इरफान अफजल साहब, ये वो लोग हैं जो आमतौर पर तकरीबात में नजर नहीं आते मगर आज तशरीफ़ लाए तो मैं बहुत खुश हूँ और उनसे दरख्वास्त है बात पर आ करें अभी तकरीबात इतनी पूरी नहीं होती। हमने इनको पहचान भी लिया पहचान नहीं लिया। मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगा कि मुझे कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि इफ्तार आरिफ साहब कहीं और भी याद हो गए बस ठीक है। मैं कुछ अशार अर्ज़ करता हूँ। हर फैसला करना पड़ा मुस्बित नताइज के लिए। हर फैसला करना पड़ा मुस्बित नताइज के लिए। सीधा किया उल्टा दिया मुस्बित नताइज। मुस्बित नताइज के लिए सीधा किया उल्टा दिया मुस्बित नताइज।
दस्ते पसे पर्दा की हैं मरहूम सारी हरकतें। بے شک दस्ते पसे पर्दा की हैं मरहूम सारी हरकतें। किरदार है किरदार था मुस्बित नताइज। दस्ते पसे पर्दा की हैं मरहूम सारी हरकतें। किरदार है किरदार था मुस्बित नताइज के लिए। بہت اچھا لکھا ہے سر آپ نے، بہت بہت اور زحمت عوام الناس کو دیں سوچنے کی کس لیے؟ زحمت عوام الناس کو دیں سوچنے کی کس لیے؟ ہم نے جو سوچا ٹھیک تھا مثبت نتائج کے لیے۔ طرز عمل فرد عمل سے کیا غرض ہے آج کل؟ طرز عمل فرد عمل سے کیا غرض ہے آج کل؟ بس حکم ہے تعبیر کا مثبت نتائج کے لیے۔ اور انصاف 70 سال سے الماریوں میں بند ہے۔ کیا اچھا ہے، انصاف 70 سال سے الماریوں میں بند ہے۔ دیمک زدہ رکھا رہا مثبت نتائج۔ 70 سال سے الماریوں میں بند ہے، دیمک زدہ رکھا رہا مثبت نتائج کے لیے۔ اور میدان کس کے واسطے ہے صاف تا حد نظر؟ میدان کسے واسطے ہے صاف تا حد نظر؟ دیوار پر لکھوا دیا مثبت نتائج۔ کیا بات ہے، بہت اچھی تشنگی رہ گئی۔ ہاں یہ تو جی میں پیش کرتا ہوں۔ There is a positivity in having negativity. ڈاکٹر صاحب، نواح قلب کے آباد منطقوں کی خیر۔ اچھی غزل ہے، سبحان اللہ۔ نواح قلب کے آباد منطقوں کی خیر، درون قلب کی ویران بستیوں کی خیر۔ نواح قلب کے آباد منطقوں کی خیر، درون قلب کی ویران بستیوں کی خیر۔ کمال حوصلے سے ہم نے جو کیے رخصت، کمال حوصلے سے ہم نے جو کیے رخصت، بدیس بستے ہوئے پیارے دوستوں کی۔ کمال حوصلے سے ہم نے جو کیے رخصت، بدیس بستے ہوئے پیارے دوستوں کی خیر۔ ہے نقش آج بھی دل پر سبھی نقوش ان کے، ہے نقش آج بھی دل پر سبھی نقوش ان کے، بدل چکی ہیں جو اب ساری صورتوں کی خیر۔ نقش آج بھی دل پر سبھی نقوش ان کے، بدل چکی ہیں جو اب ساری صورتوں کی خیر۔ کبھی ملیں گے میرے یار، یار کبھی کبھی ملیں گے میرے یار یا کبھی بھی نہیں، امید و یاس کے مابین نظرتوں کی۔ کبھی ملیں گے میرے یار یا کبھی بھی نہیں، امید و یاس کے مابین وسوسوں کی خیر۔ انہیں خبر بھی نہیں یاد کر رہا ہے کوئی، یاد کر رہا ہے کوئی، وہ بے نیاز ہے تو بے نیاز ہی ہوگی۔ خبر بھی نہیں یاد کر رہا ہے کوئی، بے نیاز ہے تو بے نیازیوں کی خیر۔ کبھی کبھی کوئی پیغام کوئی ٹیلی فون، کبھی کبھی کوئی پیغام کوئی ٹیلی فون، جو ٹوٹ ٹوٹ کے جڑتے ہیں رابطوں کے۔ کبھی کبھی کوئی پیغام کوئی ٹیلی فون، بلا جواز اور بے نام سے دکھوں کی خیر۔ بلا جواز اور بے نام سے دکھوں کی خیر۔ نواح قلب کے آباد منطقوں کی خیر، درون قلب کی ویران بستیوں کی خیر۔ انہیں خبر بھی نہیں یاد کر رہا ہے، کیا اچھا خبر ہے، بھی نہیں یاد کر رہا ہے، بہت اچھا ہے، بے نیاز ہے تو بے نیاز ہی ہوگی۔ بہت اچھا ہے، کیا واہ واہ واہ۔
आने लगी तो ये हम पर खुला तशनगी रहे। रात आने लगी तो ये हम पर खुला तशनगी रहे। दिन भी सारा कशाकश में आखिर हुआ तशनगी रहे। जिंदगी में जो करना था करते रहे, मुतमईन थे बड़े। जिंदगी में शौकत, जिंदगी में जो करना था करते रहे, मुतमईन थे बड़े। नामुकम्मल ही था जो भी हमने किया। और ये सफर इब्तिदा से तो पुरजोश था और चलता रहा। ये सफर इब्तिदा से तो पुरजोश था और चलता रहा। जाके मंजिल पे सोचा अब आगे है क्या। जाके मंजिल पे सोचा अब आगे है क्या। कितना भरपूर था वक्त का काफिला, कोई तन्हा न था। कितना भरपूर था वक्त का काफिला, कोई तन्हा न था। जिसको मिलना था कब से बिछड़ भी चुका। सब तस्वीर के नक्श धुंधले पड़े, रंग फीके हुए। सब तस्वीर के नक्श धुंधले पड़े, रंग फीके हुए। कौन कैसा था और अब कैसा हुआ। वार तन्हाई का चल चुका तो खुला, हम अकेले नहीं। वार तन्हाई का चल चुका तो खुला, हम अकेले नहीं। सबने चखा है ये जायका और कहा तशनगी रहे। वार तन्हाई का चल चुका तो खुला, हम अकेले नहीं। सबने चखा है ये जायका और कहा तशनगी रहे। उसे अमीर बनाने की जिद है बढ़ चढ़ के। ये तमाम मुसम्मम है और बिला का मुकास। ये तमाम मुसम्मम है और बिला का मुकास। हर एक सर झुके इस इंतखाब के आगे। हर एक सर झुके इस इंतखाब के आगे। मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अहले जुनून, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अहले जुनून पुताने खौफ व तहश एक एक तोड़ चुके। एक चीज और सुनाऊंगा तो करने के लायक। हर्राज में सरकार नया कुछ भी नहीं। हर्राज कहते हैं पुरानी चीजों को नीलाम कर को। हर्राज में सरकार नया कुछ भी नहीं है। महसूस है बाजार नया कुछ भी नहीं। हर्राज में सरकार नया कुछ भी नहीं है। मखसूस है बाजार नया कुछ भी नहीं है। मुस्तामलो फरसूदा भी रखी है सजा कर। मुस्तामलो फरसूदा भी रखी है सजा कर। हर शय चमकदार मुस्तामलो फरसूदा भी रखी है सजा कर। हर शय है चमकदार नया कुछ भी नहीं है। कुछ फालतू मतरूक है या नीम शिकस्ता। कुछ फालतू मतरूक है या नीम शिकस्ता। कुछ है निरी बेकार नया कुछ भी नहीं है। दावे न जमानत नहीं एकांत हामी। दावे न जमानत नहीं एकांत हामी। खुद जांच लो बयान नया एक शौक नएपन का लिए फिरता था सबको। एक शौक नएपन का लिए फिरता था सबको। फिरते हैं सभी कार फिरते हैं सभी कार नया कुछ भी नहीं है। उफलाए हुए जहन है और सोच से आई। उफलाए हुए जहन है और सोच से आई। आमादा तकरार नया कुछ भी क्या बात है। और मन चाहे का सौदा है जो लेना है मन चाहे का सौदा है जो लेना है तो दीजिए। मत कीजिए इसरार नया कुछ भी नहीं है। सिले के इल्जाम है नफरत है तबर्रा है हसद है। इल्जाम है नफरत है तबर्रा है हसद है।
اور جھوٹ کے انبار بہت کیا کہ جناب علی اکبر عباس صاحب اپنا خوبصورت کلام کر رہے تھے جی. تقریب کے آخر میں پھولوں اور معاملات ہوئی تھی. اب میں بہت احترام کے ساتھ چیئرمین اکادمی ادبیات، آپ نے دیکھا ہوگا عالم مجلس کے جب سے یوسف خوش صاحب آئے ہیں یہاں پر کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، کچھ نئے حوض بنے ہیں اور مہمانوں کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے حوض کو دیکھ کر. ہاتھ بھرے ہوں تو اس کی ایک الگ خوشی ہے، لیکن جو خوبصورتی ہے در و دیوار کی وہ بہت بڑھ چکی ہے. میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر یوسف خوش صاحب سے کہ تشریف لائیے اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے علی اکبر عباس صاحب کی تازہ شریف تصنیف تشنگی رہگئی کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. جناب آپ سب کی تالیوں میں ڈاکٹر بہت شکریہ فرحات صاحب. آج کی محفل کے روح رواں اور اس نشست کے کا بنیادی سبب ہمارے مہربان علی اکبر عباس صاحب، قابل احترام افتخار عارف صاحب، جلیل علی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ارشد وحید صاحب، ہمارے دوست جو کبھی کبھار نشستوں میں آتے ہیں جیسے ڈاکٹر ارشد کا میں نے نام لیا، اسی طرح ہمارے حمید شاہد صاحب، نظامی صاحب، یہ ان سینئر دوستوں کا موجود ہونا، نسیم سحر صاحب، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارے علی اکبر عباس صاحب کس پائے کے شاعر ہیں. لوگ انہیں سننا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ محبتیں ان کے پیچھے جو برسوں کا ایک ریاض ہے، ان کی شاعری کی بدولت سوسائٹی کو ٹریبیوٹ ہے، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ آج اسلام آباد کی کریم جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. ابتدا کی تھی ہمارے علی اکبر عباس صاحب نے اپنی ایک چنیدہ اشعار سے، جس میں تھا کہ مثبت نتائج کے لیے. میں 1888 کا زمانہ یاد کر رہا تھا کہ امریکہ میں جب یہ ایک لہر چلی تھی کہ سوسائٹی میں جو فریڈم آف تھاٹ ہے اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. لوگ جیسا سوچتے ہیں، لوگ جیسا محسوس کرتے ہیں، ان کو اس کے ذریعے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے. اور یہ پروفیسرز اس وقت کے جو یونیورسٹیز کے تھے، انہوں نے وہ لہر جو ہے وہ ایک موومنٹ کا رخ اس نے اختیار کیا. لیکن کچھ عرصے تک تو وہ سلسلہ رہا، لیکن مجموعی طور پر جو ہماری طاقتیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ جو ہماری ثقافت جو صدیوں سے ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس میں بدلاؤ کی قبولیت بڑی مشکل ہوتی ہے. اب نئے پن کو، ایون نیا فلسفہ کسی کتاب میں موجود ہو اور آپ رات کے وقت اٹھائیں تو جلدی آپ کو سونے پر مجبور کرے گا. اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی محفل میں اگر کوئی شاعر اپنا کلام پیش کر رہا ہے اور پورا حال واہ واہ کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، کیونکہ نئی بات لوگوں کو کم سمجھ آتی ہے، کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے. تو جس نقطے کی طرف ہمارے آج کے شاعر نے اشارہ فرمایا، یہ ہمارے کلچر کی صدیوں کی روایت ہے جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ ایک کوسچن مارک ہے جو انہوں نے اپنی ابتدائی اشعار کی معرفت ہم پر عیاں کیا، کیونکہ وہ مثبت نتائج چاہتے تو ہم ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ریاض چاہیے، اس کے پیچھے جو ورک چاہیے، اس کے پیچھے جو کنٹینیوٹی چاہیے، اس کے پیچھے جو ہم خیال ہونے والا ایک جو سلسلہ چاہیے، اس کو بھی جو ہے وہ مثبت نتائج کی تلاش ہونے کی وجہ سے وہ سفر ہمیشہ ادھورا رہ جاتا ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں، جیسے ابھی انہوں نے آخر میں کہا کہ نیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ نیا کچھ نہ ہونا کی وجہ اس کی ابتدائی جو انہوں نے شعر پیش کیا وہ یہ ذمہ داری تھی جو اس نے سوسائٹی پہ اپنے تجربے کی بنیاد پر عائد کی. کسی مشہور آدمی کا قول ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ سندھی میں ہے لیکن میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ سندھی میں بھی پڑھیں، مجھے جانا ہے. تو اس میں ضرور میں پڑھوں گا آپ کے ساتھ. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو چاہوں
کہ عقلاً آگے جاؤں، جو چاہو عقلاً آگے جاؤں تو نظریے کر سارے نظر انداز۔ ادروائز اس دنیا میں نیا پن کی تلاش اسی طرح ہی رہے گی جیسا کہ آج کے ہمارے شاعر نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ تو زندگی کو اس کمپلیٹ یونٹ نے، انسان نے کس طرح دیکھنا ہے، یہ ہمیں سوسائٹی دکھاتی ہے، اور اس سوسائٹی کے جو بنے بنائے ٹرینڈز ہیں، ہم اس پر جب اپنی زندگی کو ان پیرامیٹرز میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر نیا پن تو ظاہر ہے کہیں کہیں سے ہی جو ہے وہ آپ کو نیا نظر آئے گا، اور وہ ان سوسائٹیز سے نظر آئے گا جہاں پر اس چیز کی جو ہے وہ آزادی موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک دوست نے ایک واٹس ایپ میسج شیئر کیا جس میں ایک بند الماری کتابوں سے جو دیمک خوردہ کتابیں تھیں اس کے نیچے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ بند الماری میں کتابوں نے خودکشی کر لی، اور پھر اس کے نیچے لکھا اور سوسائڈ نوٹ پر ملزم کا نام لکھ دیا موبائل۔ اس جواب کو، اس نوٹ کو جب میں نے اپنے ایک دانشور دوست سے شیئر کیا تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا سر درست، میسج تو آپ نے بہت اچھا فارورڈ کیا ہے لیکن خودکشی تو موبائل والے نے کر لی۔ بات گہری تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس انداز سے اس چیز کو سمجھا جا سکے گا، تو لہٰذا اس زندگی کے تسلسل میں کئی ساری چیزیں، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی ہے، ہم اس روانی کے ساتھ ان چیزوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے ہمسروں کو کس طرح انڈر پریشر رکھتے ہیں کہ وہ اس آزادی سوچ کے ساتھ، اپنے اظہار خیال کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ اس زندگی کے نئے زاویوں کو دیکھیں اور دکھانے کی کوشش کریں۔ اس کی اجازت کم کم ہوتی ہے، اسی لیے ہماری سوسائٹی بھی کم کم ترقی کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن بک کے سیکوینس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نعت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھی گئی، ہمارے خاص طور پہ علی اکبر عباس صاحب نے جو لکھی ہے، اس کا جو پہلا مصرع تھا یا اس پوری نعت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو علامہ اقبال نے کہا مسلمانوں کو مخاطب ہوتے ہوئے طلوع اسلام میں، اس کا پہلا شعر فرماتے ہیں کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تعبیر، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تعبیر، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی، کہ اب تو خواب سے نکل آؤ، اس بڑے خوابی دنیا سے جو ہے وہ نکل آنا چاہیے۔ تو یہاں پر بالکل اسی پورے اس نظم کو آپ سامنے رکھیں، اور پھر یہ نظم بے شک جو ہے نعت جو ہے وہ آپ تمام انسانوں کے لیے رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو ہے مکین زمین لیکن تیرے تصرف میں آسماں ہے، ہر ایک زمانہ تیرا زمانہ، ہر ایک جانب تیرا جہاں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ انڈیویجولزم سے لے کر اجتماعیت کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو آدمی کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لمحے مایوسی کے عالم سے نکل کر اس دنیا میں نہ صرف خود جیے بلکہ دوسروں کے لیے جینے کا سبب بنے۔ اسی طرح اقبال کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں دل مقام ذات اور دھڑکن مقام عرش ہے، مرتبہ انسان کا ہے اس تصور سے ہے۔ کافی ساری چیزیں جو اس میں غالب کی طرف جیسے آپ نے اشارہ فرماتے ہوئے لکھا کہ ہزار نقش ہے سامان دلکشی لیکن ہنر شناس تو اہل ہنر کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو آج میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہماری جو ادبی محفلیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک میڈیم کا رخ ہے، اور اس میڈیم کو سمجھنے والے، ان آوازوں کو سننے والے وہ بھی دن بدن محدود کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس دائرے کو کیسے بڑھایا جائے، کیونکہ اس ادارے کے سربراہ ہونے کے ناطے یہ ایک کوسچن مارک بھی ہے کہ یہاں پر جب اس طرح کی نشست ہو تو کیوں نہ ایسا ممکن ہو سکے کہ یہاں پر
صرف وہی لوگ آ سکیں جو پہلے رجسٹر کروا چکے ہوں کہ جی ہمارے پاس گنجائش اتنی ہے اور اتنے لوگ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہو گئے. تو اس کا جو بنیادی لنکیج ہے وہ ایکچولی ریلیٹڈ ہے بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ جو ہے وہ ہمارے سوشل سماجی جو اپنا رہنما ہے ان کے درمیان جو گیپ ہے اس کے درمیان ایک برج بنانے کی ضرورت ہے. عقل اور دانش مندی کی جہاں پر باتیں آتی ہیں وہ کس طرح ہمارے آئین کو، کس طرح ہمارے مختلف اداروں کے منشور اور ان کے ویژن کو جو ہے ان پٹ دے کر اپڈیٹ کیا جائے، کیونکہ تمام کتابوں میں تمام نکات اہم نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں جہاں پر جو چیز ہمیں میسر آتی ہے اس کو ضرور چن کر جو ہے سوسائٹی کے نقاد کی حیثیت سے جو شاعر، جو مفکر، جو دانشور ہمیں دیتا ہے اس کے لیے اب بنیادی طور پر ان چیزوں کو آگے لانے کے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ ضرور باقاعدہ پرووائڈ کرنے کی گنجائش محسوس ہو رہی ہے. اب جیسے فریڈم آف تھاٹ کے حوالے سے آپ نے خود بھی اشعار سنائے، لیکن آپ لکھتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا کڑوا سچ ہے اور کتنی مطلب تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ اپنے آپ پہ آپ کیفیت طائی کر لیں تو یہ بڑا مشکل سا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے شاعر یا ہمارے دانشور کس طرح کی کیفیتوں سے گزر رہے ہیں، اور یہ کیفیت صرف اس شاعر کی نہیں بلکہ اس سوسائٹی کی اکثریت کی آواز ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کی خاطر ہم جان بچائے پھرتے ہیں. سمجھوتے کی انتہا ہے. یعنی آپ اس پہ کئی حوالوں سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں. زندہ رہنے کی خاطر ہم جان بچائے پھرتے ہیں اور اسی چکر میں کتنی عمر گنوائے پھرتے ہیں. یہ جب احساس ہوا، یہ جب احساس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس وہ قوت آف امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور پھر اس نقطے کو پکڑ کر فیڈ کرنا اپنی نوجوان نسل کے اندر، اپنے ہمعصروں کے اندر، اپنے یعنی نصابوں کے اندر ان چیزوں کو کس طرح مستعمل بنایا جا سکتا ہے. یہ آج کی نشست کئی سوال ہم پر جو ہے شاعر کی معرفت اٹھاتی ہے. عمر رسیدہ لوگوں کے مسائل آپ نے خود بھی اشعار پڑھ کے سنا ہے. اس وقت جو میجارٹی یہاں پر موجود ہے وہ 50 سال سے بڑے عمر کے لوگوں کی میجارٹی یہاں پر موجود ہے. ان لوگوں کے مسائل ذرا منفرد قسم کے مسائل ہیں، اور یہ مجھے کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ اب میں بھی اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں. 50 سے میں بھی اوپر ہو گیا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے اس خوف اور اپنے اس ڈر اور اپنے اس مستقبل کی وجہ سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے. اب وہ چیزیں جو ایڈریس ہونی چاہیے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہر وہ نوجوان، ہر وہ دانشور جو کہ ابھی ابھرتا ہوا ستارے کی مانند جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، اس نے بھی ان چیزوں کو فیس کرنا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے لیے صرف اس انداز بیان کے علاوہ بھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی. تو ڈیفینیٹلی اس سوشل سیٹ اپ کی طرف جانے کے لیے، جیسے یہ اس غزل میں سے شعر میں پڑھتا ہوں کہ یہ میرے اپنے مجھے غیر کر کے چھوڑیں گے. یہ اسٹیج کب آتی ہے؟ دیکھیں یہ صورتحال ضرور نہیں کہ سب کے ساتھ پیش آئے، لیکن 93% لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی ہے. زندگی کی ایک اسٹیج پر وہ تنہا ہو جاتے ہیں. یورپ میں نے دیکھا لوگوں کو اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے، ایک زمانے میں یہاں بھی ہوتے تھے، پاکستان میں بھی ہوتے تھے. سینئر سٹیزنز کے حقوق جو ہے، یا اسی طرح ہم یہ کہیں کہ ہر گھر میں جو سینئرز موجود ہیں، تو ہمیں ایز اے سوسائٹی کے کیئر ٹیکر کے طور پر جو مختلف، یہ ایک بڑی قوت ہے جو کہ ہم یہ کہتے ہیں نا جس طرح کہ نوجوان ہماری بڑی قوت ہے، اسی طرح یہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے پاس جو تجربہ ہے، ان کے پاس جو مشاہدہ ہے، ان کے پاس جو انرجی ہے، اس کی یوٹیلائزیشن کی طرف، اس غزل کی طرف ہمارے بالکل بھرپور جو ہے وہ واضح ایک منشور دکھائی دیتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے جو ملکی ترقی میں جو مختلف صلاحیتوں کے استعمال کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ناکارہ سمجھ دیتے ہیں. لیکن کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناکارہ نہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میرے اپنے مجھے غیر کر کے چھوڑیں گے، بڑھایا جاتا ہوں میں پیار کی لگن میرے یار. یعنی اب اس کو بھی احساس ہے کہ وہ جو مزید اپنائیت کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ
بے شک اس کی دل سے ہو، لیکن سامنے والا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی مجبوری ہے، بے شک ہوگی سروائیول کے لیے۔ ہوا کی لہر نے باہر کا حدس ختم کیا۔ اس شے کو اگر اپنے اندر ہم سنبھالیں تو گھٹن سی محسوس ہوتی ہے